बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एतकाफ़ की फ़जीलत और तरीक़ा। एतकाफ़ क्या है? मस्जिद में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बानियत एतकाफ़ ठहर करना एतकाफ़ है। इसके लिए मुसलमान का आक़िल और जनाबत और हैज़ व नफ्स से पाक होना शर्त है। बुलूग़ मेजर होना शर्त नहीं। अगर बालिग़ भी हो तो तमीज़ रखता है, मगर बानियत एतकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो उसका एतकाफ़ सही नहीं होगा। एतकाफ़ पुरानी इबादत है जो पिछली उम्मत में भी मौजूद थी। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माइल को, मेरा घर खूब सुथरा करो। तवाफ़ वालों और एतकाफ़ वालों और रुकू और सजदे के लिए, और एतकाफ़ इस उम्मत में भी मौजूद है। इसकी बड़ी फ़जीलत है, हदीस पाक में है। लिहाजा ज़िंदगी में हर मुसलमान को कम अज़ कम एक बार तो ज़रूर एतकाफ़ करना चाहिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम सुन्नत है। आखिरी 10 दिन का एतकाफ़। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपका विसाल ज़ाहिरी हो गया। फिर आपके बाद अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ करती रही। 20 दिन का एतकाफ़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ानुल मुबारक के 10 दिन एतकाफ़ फरमाते थे, और जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल आपने 20 दिन एतकाफ़ किया। हज और उम्रा का सवाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रा किए। एतकाफ़ की सुन्नत। ये वो एतकाफ़ है जिसको रमज़ान करीब में रखने की ताकीद की जाती है, और इसकी ही बड़ी फ़जीलत हदीस पाक में है। चुनाचे इसको रखने की कुछ शर्तें भी हैं जो हम आगे सुनेंगे। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के सुन्नत एतकाफ़ मुअक्कदा अला किफ़ाया है, यानी अगर पूरे शहर में किसी एक ने भी कर लिया तो सबकी तरफ से अदा हो गया, और अगर किसी ने भी नहीं किया तो सभी मुजरिम हुए। सुन्नत एतकाफ़ कब से शुरू होता है? इस रमज़ान में ये ज़रूरी है कि रमज़ान की 20वीं तारीख़ को ग़ुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने से पहले मस्जिद के अंदर बानियत एतकाफ़ मौजूद हो, और 29वीं के चाँद के बाहर या 30 के ग़ुरूब आफ्ताब के बाद बाहर मस्जिद से बाहर निकले। बाहरी शरीयत हिस्सा पंजब। सुन्नत एतकाफ़ की शर्त। मस्जिद में अगर सूरज डूबने के बाद पहुँचे और दिल में नीयत भी है एतकाफ़ की, तब भी सुन्नत एतकाफ़ ना हुआ, इसका शुमार नफिल में हो जाएगा। मस्जिद में सूरज डूबने से पहले हाजिर तो हुआ पर नियत ना की तो भी ना हुआ। मस्जिद में सूरज डूबने से पहले हाजिर हो जाए और नियत कर ले। नियत ऐसी करें कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रोज़े के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के सुन्नत एतकाफ़ की नियत करता हूँ। दिल में नियत करना ज़रूरी है। एतकाफ़ का तरीक़ा और किस्में। एतकाफ़ का तरीक़ा। इबादत की नियत से अल्लाह ताला के लिए मस्जिद में ठहरने का नाम एतकाफ़ है। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। नंबर 1 एतकाफ़ वाजिब, नंबर 2 एतकाफ़ सुन्नत, नंबर 3 एतकाफ़ मुस्तजाब। एतकाफ़ वाजिब। जैसे किसी ने मन्नत मांगी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं 1 दिन या 2 दिन 3 दिन का एतकाफ़ करूँगी या करूँगा, और उसका काम हो गया, तो यही एतकाफ़ वाजिब है और इसका पूरा करना ज़रूरी है। याद रखो कि एतकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है, बग़ैर रोज़े के एतकाफ़ वाजिब सही नहीं होगा। एतकाफ़ सुन्नत मौक़दा।
رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جائے گا، یعنی 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے بتایا، اور 30 یا 29ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد، 29 یا 30 رمضان کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب کبھی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جتنی دیر تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے۔ نیت میں صرف اتنا دل میں خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے خدا کے لیے اعتکاف مستحب کی نیت کی۔ نمبر 5، مصالحہ۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے گی جو جگہ اس سے نماز کے لیے مقرر کی ہو۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصداً نکلا ہو یا بھول کر۔ اس طرح عورت نے جس مکان میں اعتکاف کیا ہے اس کو اس گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ اگر عورت اس مکان سے باہر نکل گئی تو خواہ وہ قصداً نکلی یا بھول کر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا صرف 2 عذروں کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے: عذر طبعی جیسے پیشاب، پخانہ اور غسل فرض و وضو کے لیے، عذر شرعی جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا۔ ان عذروں کے سوا کسی اور جگہ سے اگرچہ 1 ہی منٹ کے لیے ہو مسجد سے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد میں ہی رہے گا، وہیں کھائے پیے سوئے، مگر یہ احتیاط رکھے کہ کھانے پینے سے مسجد گندی نہ ہونے پائے۔ مخالف اعتکاف کرنے والا معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے سوا کسی اور کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مسجد میں کھانا پینا اور سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف مستحب کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھنے یا ذکر الہی کرے، پھر اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی بھی اجازت ہے۔ اعتکاف کرنے والا بالکل ہی چپ نہ رہے، نہ بہت زیادہ لوگوں سے بات چیت کرے، بلکہ اس کو چاہیے نفل نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، علم دین کو درس دے، اولیاء و صالحین کی حالات سنے اور دوسروں کو سنائے، کثرت سے درود شریف پڑھے اور ذکر الہی کرے، اور عصر کے بعد اکثر باوضو رہے اور دنیا داری کے خیالات سے دل کو پاک صاف رکھے اور باکثرت رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ آج کی اس ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ دوست یا فیملی میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو اسے یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے تاکہ اسے مدد مل سکے۔ لیلۃ القدر، رمضان کے آخری 10 دن کی اہمیت اور عبادت۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کی رات یا تقدیر کی رات، یہ ایک بہت ہی بابرکت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کے معنی قدر اور منزلت بھی ہے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے۔ اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں باقی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ شب قدر کی رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ یہ بابرکت رات رمضان کے آخری عشرے میں سے کسی بھی رات میں مل سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے یعنی 21 سے 30 روزہ شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بے تحاشا عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ شب قدر کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قائم کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی اس سے محروم رہا، اور لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، مگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ حیض عورتوں کی لیلۃ القدر میں عبادت۔ حیض عورتیں ساری عبادت کر سکتی ہیں سوائے نماز، روزہ، قرآن کو چھونا، طواف کعبہ اور اعتکاف بیٹھنے کے۔ ان 5 چیزوں کو چھوڑ کر حیض عورتیں ساری عبادت کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حج میں حیض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرے جو حاجی کرتا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کو تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعائیں کریں لیکن نماز نہ پڑھیں۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگا اس سے اگلے دن سورج بنا کرن یعنی ریس کے نکلے گا۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگا اس رات کو چاند ایک پلیٹ کی پیس کی طرح نکلے گا۔ لیلۃ القدر کی رات کو نہ ضائع کرنا۔ گرمی ہوگی اور نہ زیادہ ٹھنڈ ہوگی لیکن وہ شقاوت کی رات ہوگی اور اگلے صبح سورج کمزور اور لارنگ نکلے گا۔ لیلۃ القدر والے دن کو یا رات کو بارش ہو سکتی ہے۔ کیا عبادت کرنی چاہیے لیلۃ القدر کے دن؟ اس رات کو کوئی مخصوص عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو چاہیں جتنا چاہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، فرض نمازوں کے ساتھ تہجد ادا کریں، صلاۃ و تسبیح، صلاۃ الحاجات، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، یہ سب نفل نماز ادا کریں، خوب استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بہت ساری عبادت، صدقہ و خیرات کریں۔ اس رات میں کیے جانے والے ہر عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہت لوگ صرف 27ویں کی رات کو بڑی رات یا قدر کی رات سمجھتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ وہی رات قدر کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق رات میں تلاش کرو، ان میں سے کوئی ایک ضرور ہے، اور ایک چاہے تو پوری 10 رات جاگ کر عبادت کرے، وہ بھی بہتر ہے۔ افسوس، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری دنوں میں قدر کی راتوں میں گھر میں اپنی عورتیں بچیوں کو جگائے رکھیں اور بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں، ساتھ میں عبادت کریں، اہتمام کریں، ماحول بنائیں تاکہ بچوں کو بچپن سے اس ماحول کی عادت ہو جائے۔ پر افسوس در افسوس آج معاشرے میں اس کا الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے رمضان کے آخری دن آتے ہیں، فیملی بچے زیادہ سے زیادہ عید کی شاپنگ میں لگ جاتے ہیں۔ مارکیٹ، شاپنگ، کھانا، پھر تھک کے سو جانا۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں عبادت کو شاپنگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور سب کی نیک حاجات، جائز تمنائیں، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا دوسرا عنوان ہے صلاۃ التسبیح اور فضیلت اور طریقہ۔ ناظرین، طاق راتوں میں اور شب قدر کی 10 راتوں میں آخر کے 10 دنوں میں صلاۃ التسبیح بہت زیادہ پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح، فضیلت اور طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے اور ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہر روز پڑھ سکے تو ہر روز پڑھ لے، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر ہر جمعہ میں بھی نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو تمام عمر میں ایک دفعہ پڑھ لے۔ طریقہ اس نماز کی تسبیح: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو یاد کریں، یہی تسبیح سے پوری نماز پڑھی جاتی ہے۔ نیت: 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے ایک سلام سے پڑھیں۔ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پچھلی ویڈیو میں جو بتائی گئی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کی کوئی سورہ جو تمہیں یاد ہو۔ رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار یہی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ، پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ رب العظیم، سبحان رب العظیم کہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اب رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنے پر پھر 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ والی پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں تب بھی 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ والی پڑھیں۔ اسی طرح یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یاد رہے کہ صرف سورہ فاتحہ سے پہلے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور باقی ہر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اتحیات پڑھیں جب تسبیح کو نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ تسبیح 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی تسبیح سے پوری نماز پڑھی جائے گی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک میں دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ ناظرین، پھر آؤں گی ایک نئی رمضان سیریز کی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن۔